अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं परदेश में था। हर दूसरे दिन मेरी अम्मा का फ़ोन आ जाता और वो बताती कि बाज़ार जाने के बहाने मेरी बीवी गैर मर्दों से मिलने जाती है। ये सुनकर मैं हद से ज़्यादा परेशान हो चुका था। फिर जब मेरा सब्र ख़त्म हुआ तो मैं वतन वापस लौट आया ताकि अपनी बीवी से बेवफाई की वजह पूछ सकूं। लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि रात के 2 बजे मेरा बहनोई मेरी बीवी के साथ मेरे ही कमरे में। अम्मा की बात सुनकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। अभी मुझे परदेश से आए 2 महीने भी नहीं गुजरे थे और अम्मा मुस्तकिल मुझे फ़ोन करके एक ही बात कह रही थी कि मेरी बीवी मेरे पीछे अजीब हरकतें कर रही है। शुरू में मैंने अम्मा की बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन अब अम्मा की बातों ने शिद्दत पकड़ ली थी। रोज़ एक ही बात का तज़किरा करती थी कि मेरी बीवी दोपहर होते ही घर से निकल जाती है और शाम को घर लौटती है। बाज़ार जाने के बहाने ना जाने वो कहाँ जाती है। शुरू में मुझे लगा कि मेरी बीवी अपने मैके जाती होगी। हो सकता है मेरे पीछे उसे तन्हाई का एहसास होता हो, लेकिन अब तो अम्मा की बातों ने दूसरा रुख अख्तियार कर लिया था। कभी वो कहती कि तेरी बीवी रात को छत पर चली जाती है, तो कभी बताती कि वो छुप कर फ़ोन पर बात करती है। लेकिन मैं उन मर्दों में से नहीं था जो एक तरफ़ा बात पर एतबार कर लें। इसीलिए जब कुछ दिनों तक यही मामूल चलता रहा और मेरे लिए अम्मा की बातों को नज़रअंदाज करना मुश्किल हुआ, तो मैंने सोचा कि सीधा मैं फ़ायज़ा से सवाल पूछ लूं और मुझे पता चल जाए कि आखिर चल क्या रहा है। और फिर जब उस दिन मेरी बीवी का फ़ोन आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम रोज़ मैके जाती हो क्या? मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई। कहने लगी, नहीं, मुझे तो मैके अरसा हो गया ना मैं मैके जाती हूँ ना फ़ोन करती हूँ। आपको तो पता है कि मेरे भाई ने किसी बोझ की तरह मुझे उतार फेंका है, फिर भला मैं वहाँ क्यों जाऊँगी? फ़ायज़ा ने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। तो मैं और भी हैरान हुआ कि अगर वो मैके नहीं जाती थी तो फिर रोज़ाना कहाँ जाती थी। ये तो मैं भी जानता था कि उसके भाई भाभी उसे ना ही ज़्यादा पसंद करते थे और ना ही बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने वाकई किसी बोझ की तरह फ़ायज़ा को मेरे साथ रुखसत किया था। इसीलिए मैंने सीधी तरह सवाल किया, तो फिर तुम दोपहर को कहाँ जाती हो? मेरी बात सुनकर वो चौंकी। कहने लगी, मैं तो कहीं नहीं जाती। मैं कहाँ जाऊँगी? सारा वक्त आपके घर में रहती हूँ, आपके घर वालों की खिदमत करती हूँ। आपके पीछे इन्हें मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है। ये कहकर वो रोने लगी और फिर मेरी बहन की बुराइयां करने लगी। वो मेरी शादीशुदा बहन के हवाले से बहुत ज़्यादा नाला थी। कहने लगी कि हर दूसरे दिन आपकी बहन आकर बैठ जाती है और मुझे मुफ्त की नौकरानी समझ लेती है। उसके और उसके शौहर की खिदमतें करते मैं तंग आ गई हूँ। मेरी बीवी ने एक बात का सिरे से ही इनकार कर दिया था कि वो दोपहर को कहीं नहीं जाती, जबकि अम्मा अब भी बजिद थी कि मेरी बीवी का मेरे पीछे किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और ये वो बात थी जो मुझ जैसे मर्द की अना पर एक कारी ज़रब थी। फिर अगले दिन अम्मा का फ़ोन आया तो वो फिर वही बात दोहराने लगी कि तेरी बीवी रात के अंधेरे में छत पर गई थी, ना जाने किससे बातें कर रही थी। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि उसकी निगरानी करूं, इसलिए तेरी बहन को बुला लेती हूँ। डर है कि कहीं तेरे पीछे तेरी इज्जत को नुकसान न पहुँचा दे। अम्मा कहने लगी, लेकिन तेरी बहन भी कब तक अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आएगी? फिर उसका शौहर भी थोड़ा सख्त मिजाज है, उसके साथ आता है, साथ लेकर जाता है। अब क्या करूँ? मेरी बीवी की वजह से मुझे बेटी का घर भी खराब करना पड़ रहा है। तू ही कुछ सख्ती किया कर। अम्मा की बात पर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। सर पकड़कर बैठा था। समझ नहीं आ रहा था कि फ़ायज़ा से किस तरह बात करूं, उससे क्या कहूं। अभी मैं इसी शशोपंज का शिकार था कि उस मामले में मुझे क्या करना चाहिए कि फ़ायज़ा का फ़ोन आ गया कि वो रोते हुए कहने लगी कि अम्मा ने आपकी बहन को मुस्तकिल तौर पर घर में रख लिया है।
وہ اور اس کا شوہر اب یہیں رہیں گے۔ میں اب ان لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ فائزہ کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ باجی کا تو اپنا گھر ہے، پھر وہ یہاں کیوں آئی ہیں؟ فائزہ روتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو اپنی اماں سے پوچھیں، اور اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے اماں کو فون لگایا تو اماں کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ اماں کہنے لگی، تیری بیوی کی حرکتیں بہت ہی زیادہ مشکوک ہو رہی تھیں، اس لیے میں نے تیری بہن کو یہاں بلا لیا ہے۔ کچھ عرصہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہیں رہے گی تو مجھے بھی تسلی رہے گی۔ دونوں میاں بیوی کی موجودگی میں فائزہ کچھ الٹا سیدھا نہیں کر سکے گی۔ اماں اپنا دکھ بیان کر رہی تھی اور فائزہ اپنا، اور پھر اماں نے میری بڑی بہن یعنی باجی سے میری بات کروائی تو اب باجی نے بھی مجھے وہی سب کچھ بتایا جو میں کچھ عرصے سے اماں سے سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو ذیشان، تمہیں شاید ہماری باتوں پر اعتبار نہ ہو، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے اور اماں نے کئی بار تمہاری بیوی کو چھپ چھپ کر فون پر باتیں کرتے سنا ہے۔ پتہ نہیں کن مردوں کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی ہے۔ ہم تو غریب شریف سمجھ کر بیاہ کر لائے تھے، لیکن اس کے تو رنگ ڈھنگ ہی اور نکلے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ تمہارے دلہا بھائی نے بھی کئی بار یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے فائزہ کو بازار میں غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے۔ شروع میں تو ہم نے فراز کی بات کو جھٹلا دیا، کیا کریں، عزت کا سوال تھا، لیکن کوئی بھی بات کہاں تک چھپ سکتی ہے۔ اب تو فراز کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ فائزہ کا کردار بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب تمہارے دلہا بھائی کے سامنے بھی مجھے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اس لیے میں خود یہیں آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ کیا کروں، بھائی کی عزت کا جو خیال ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہارے پیچھے یہ اپنا منہ کالا نہ کروا بیٹھے۔ یہ کہہ کر باجی آنسو بہانے لگی، کہنے لگی کہ تمہاری بیوی کے کرتوتوں کی وجہ سے میری شادی شدہ زندگی پر بھی اثر پڑ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ خود یہاں اماں کے پاس آ کر رہوں گی۔ لیکن تمہاری بیوی کا اس بات پر بڑا منہ بن رہا ہے، اور کیوں نہ بنے گا، آخر کو ہماری موجودگی میں وہ کچھ غلط تو کر نہیں سکتی، اس لیے اسے ہمارا یہاں آنا بالکل پسند نہیں آیا۔ روز کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ کسی طرح میں واپس چلی جاؤں، لیکن میں بھی واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے باجی سے کہا کہ یہ گھر آپ کا بھی ہے، آپ بے فکر ہو کر یہاں رہیں، بلکہ آپ کے ہونے سے مجھے تسلی رہے گی۔ میری بات سن کر باجی مسکرا دی، مجھے دعائیں دینے لگی۔ کچھ دیر کی باتوں کے بعد میں نے فون رکھ دیا، لیکن میرے دل میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ اپنی بیوی کے بارے میں یہ سب کچھ سننے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ میں جس کے خاطر پردیس میں بیٹھا تھا، جس کے مستقبل کے لیے میں اپنی جوانی کو جھونک رہا تھا، وہ میرے پیچھے غیر مردوں کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے تھی۔ یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ میں نے نہ ہی فائزہ کو فون کیا اور نہ ہی اس سے بات کی۔ 2 دن تک اس کا بھی فون نہ آیا تو مجھے اماں اور بہن کی بات پر مزید یقین آ گیا۔ میری بیوی کی زندگی میں شاید سچ میں ہی کوئی اور آ گیا تھا کہ جس کے ہوتے اسے میری کمی کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر تیسرے دن اس نے مجھے فون کیا تو میں نے سرسری سے انداز میں اس سے بات شروع کی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے شکوہ کرے گی کہ میں نے 2 دن تک اسے فون کیوں نہیں کیا، اس سے بات کیوں نہیں کی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بلکہ فائزہ نے وہیں سے بات شروع کی تھی کہ باجی کی موجودگی میں وہ پریشان ہو رہی ہے، باجی اسے بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ فراز بھائی کی بھی برائیاں کر رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ تمہارا بہنوئی بھی عجیب آدمی ہے، ہر وقت مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ ایک غیر مرد کی موجودگی میں گھر میں کام کاج کرنا میرے لیے بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ فائزہ کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ میری بہن اور بہنوئی کی برائیوں میں مصروف تھی۔ اسے میرا اچھا خاصا بہنوئی بد کردار نظر آ رہا تھا، جبکہ میں نے تو کبھی اپنے بہنوئی میں ایسی کوئی خامی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے فائزہ سے غصے میں کہا کہ خبردار، جو آج کے بعد فراز بھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، وہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں، میری بہن کے شوہر ہیں۔ میری بہن میری ماں کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ تم سے تو یہ سب ہوتا نہیں ہے، تمہیں آوارہ گردیوں سے فرصت ہی کب ہے جو تم میری ماں کا خیال رکھو۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا اور فائزہ کی ایک نہ سنی تھی۔
میرے دل میں انگارے جل اٹھے تھے۔ فائزہ نے دوبارہ مجھے فون کیا تھا، لیکن پھر میں نے فون نہ اٹھایا۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے اور میرے اور فائزہ کے درمیان دوریاں آ گئیں۔ میں اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ روز روز میری بہن اور اماں مجھے بتاتے تھے کہ فائزہ کہیں نہ کہیں چھپ چھپا کر فون پر باتیں کرنے سے باز نہیں آ رہی، اور یہی بات میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر گئی تھی۔ جب 2 مہینے اسی طرح گزر گئے تو میرا دل اپنی نوکری سے بھی اچاٹ ہو گیا، جس کی خاطر میں سب کچھ چھوڑ کر 7 سمندر پار آیا تھا۔ جب وہی میری نہیں تھی تو پھر میں یہاں کیوں رہتا؟ اسی لیے بنا کسی کو بتائے میں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا اور واپس پاکستان پہنچ گیا۔ میری رات کی فلائٹ تھی۔ میں نے اماں اور بہنوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ فائزہ کے سر پر پہنچ کر اس سے اس بے وفائی کی وجہ طلب کروں۔ رات 1 بجے کے قریب میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ دروازہ لاک تھا۔ میرے پاس چابی بھی نہیں تھی۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور سامان اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ میں خاموشی سے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ میرے دوست میرا سامان اپنے ساتھ لے گیا اور میں دیوار کود کر اندر داخل ہو گیا۔ دبے پاؤں میں اپنے ہی بیڈ روم کے دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ اندر سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ باجی اکثر مجھے بتاتی تھیں کہ فائزہ کے کمرے سے رات کو سرگوشیوں کی آواز آتی ہے۔ کبھی میں ان کی بات کا اعتبار کر لیتا تو کبھی ہرگز بھی مجھے یقین نہ آتا کہ میری بیوی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے۔ لیکن اب تو میں نے یہ سرگوشیاں خود سن لی تھیں۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ رات کی تاریکی میں وہ کس سے باتیں کرتی تھی، اس لیے میں نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بنا آواز کیے کمرے کا دروازہ کھلتا چلا گیا، اور جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ فائزہ بستر پر موجود تھی اور میرا بہنوئی فراز۔ مجھے ہمیشہ سے پردیس جانے کا بڑا شوق تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ پردیس کی زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، پردیسی مردوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ دراصل ایسا مجھے اس لیے لگتا تھا کیونکہ ایک میرا کزن پردیس میں رہتا تھا۔ جب وہ چھٹیوں پر واپس آتا تو سارے خاندان والے اس کی دعوت کرتے، سب اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتے، وہ جو تحفے تحائف لاتا وہ کسی تبرک کی طرح بانٹتا۔ میرے چچا چاچی کو بھی اپنے بیٹے پر بڑا فخر محسوس ہوتا، اور خاندان والے بھی بڑے غرور سے کہتے کہ ہمارے گھر کا بچہ ہے۔ اس لیے مجھے ہمیشہ سے ہی پردیس کی زندگی میں ایک چمک اور کشش محسوس ہوتی تھی۔ تبھی میں نے بھی سوچا تھا کہ میں پردیس میں ہی نوکری کروں گا، لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میں سر پر ابا کا سایہ نہیں تھا۔ ایک بڑی بہن اور ماں تھی، ان دونوں کو چھوڑ کر پردیس جانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مگر میری اماں نے ہمت دکھائی اور کہنے لگی، تو بے فکر ہو کر چلے جا، میں تیری بہن کی کسی اچھی جگہ پر بات پکی کر دوں گی، اور پھر تیری کمائی سے ہم اس کی دھوم دھام سے شادی کر دیں گے۔ اس کے فرض سے نمٹتے ہی میں تیری دلہن کو بھی لے آؤں گی، اور یوں مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ اماں نے خود ہی سارا منصوبہ بنا لیا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں پردیس میں سیٹل ہو جاؤں۔ اماں کی ہمت دلانے پر میں نے پردیس کی نوکری ڈھونڈی اور پردیس پہنچ گیا۔ لیکن پردیس آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ یہ محاورہ پردیسیوں کے لیے بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ پردیس کی زندگی بہت مشکل تھی۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے اماں نے مجھے ہمیشہ بڑے لاڈ میں رکھا تھا۔ پردیس آ کر مجھے چھوٹے سے چھوٹا کام خود کرنا پڑتا تھا، لیکن میں نے بہت محنت سے نوکری کی اور اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسہ جمع کر لیا۔ میری اماں نے خود رشتہ تلاش کیا اور میری بہن کو رخصت کر دیا۔ بہن کے شادی بعد جب اماں اکیلی پڑ گئیں تو اماں نے خود ہی میری شادی کی بات چھیڑ دی، اور پھر فائزہ کو میرے لیے پسند کر لیا اور مجھے کہا کہ میں چھٹیاں لے کر واپس آ جاؤں تاکہ وہ میری شادی کر دیں۔ اماں کے کہنے پر میں نے مہینے بھر کی چھٹیاں لیں اور میں واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اماں نے میری شادی کے لیے خوب دھوم دھام سے تیاریاں کی تھیں۔ میری بہن اور اس کے شوہر فراز نے اماں کا خوب ساتھ دیا تھا۔ میرا بہنوئی فراز بہت ہی اچھا آدمی تھا۔
جس نے ایک ایک کام کو بخوبی سنبھالا ہوا تھا۔ میری شادی والے دن وہ میرے ساتھ بارات لے کر ناچتا ہوا گیا تھا اور پھر رخصتی کے وقت میرے کاندھے کے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہاری تو قسمت کھل گئی ہے، بھابھی بڑی ہی خوبصورت ہے۔ فراز بھائی کی بات سن کر میں مسکرا دیا تھا۔ میں نے بس ایک سرسری سی نظر فائزہ پر ڈالی تھی۔ وہ واقعی ہی دلہن بن کر بہت حسین لگ رہی تھی۔ رخصتی کے بعد ہونے والی رسومات میں باجی اور میں فراز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ وہ گاہے بگاہے فائزہ کو چھیڑ رہا تھا اور مجھے بھی تنگ کر رہا تھا۔ رسمیں ختم ہوئی تو اماں نے فائزہ کو کمرے میں پہنچا دیا۔ میری اور فائزہ کی پہلی باضابطہ ملاقات ہماری شادی والے دن ہی ہوئی تھی، جب وہ میری بیوی بن کر میری سیج پر بیٹھی تھی۔ پھولوں کے درمیان سرخ رنگ کے شرارے میں بیٹھی وہ کوئی پری معلوم ہوتی تھی۔ نہایت ہی حسین اور معصوم سی فائزہ کو دیکھتے ہی میرا دل بے تابی سے دھڑکنے لگا۔ اپنی ماں کی پسند پر مجھے بڑا ناز ہوا تھا۔ فائزہ کا ہاتھ پکڑ کر میں نے مستقبل کے خوبصورت وعدے کیے تھے۔ اسے یقین دلایا تھا کہ میں اس کی ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا۔ اس کے بھائی بھابھی نے بس اسے بوجھ کی طرح رخصت کیا تھا، اور یہ بات فائزہ نے مجھے شادی کی رات ہی بتا دی تھی کہ اب وہ کبھی اپنے میکے نہیں جائے گی۔ مجھے بھی یہ سن کر تسلی ہو گئی تھی کہ وہ میرے گھر کو اپنا گھر مان چکی تھی۔ پھر مجھے یہ بھی یقین تھا کہ وہ میری ماں کا خوب خیال رکھے گی، کیونکہ اس کی اپنی ماں حیات نہیں تھی، اور اسی یقین اور بھروسے کے سہارے میں نے اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کر دی تھی۔ فائزہ بہت ہی سیدھی سادی اور پیاری سی لڑکی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ 20 دن گزارے تھے اور میں پردیس واپس لوٹ آیا تھا۔ لیکن پردیس آنے کے کچھ دنوں بعد مجھے اماں اور بہن سے جو کچھ فائزہ کے بارے میں سننے کو ملا وہ چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ بظاہر معصوم اور سیدھی سادی نظر آنے والی فائزہ نے میرے پردیس آنے کے کچھ دنوں بعد ہی اپنے اصل رنگ ڈھنگ دکھا دیے تھے۔ اماں سے مجھے یہ پتہ چلنے لگا تھا کہ وہ بازار جانے کے بہانے غیر مردوں سے ملنے لگی ہے۔ اماں کو یہ بات کچھ پڑوس کی عورتوں نے بتائی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے باجی سے بھی یہی سب کچھ پتہ چلنے لگا۔ میں نے شادی کے بعد فائزہ کا علیحدہ سے اکاؤنٹ کھلوایا تھا، جس میں میں اس کے لیے خاطر خواہ رقم ہر مہینے بھیجتا تھا تاکہ اسے میری اماں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اماں کا کہنا تھا کہ وہ اسی وجہ سے ہی بار بار بازار کے چکر کاٹتی ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں اور اماں اسے روک نہیں سکتی۔ اماں کے کہنے پر میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے بند کر دیے تھے، بلکہ اس کے حصے کے بھی پیسے میں اماں کو ہی بھیجتا اور کہتا آپ خود ہی سوچ سمجھ کر اسے دے دیا کریں۔ مجھے لگا تھا کہ ایسا کرنے سے شاید اس کے بازار کے چکر ختم ہو جائیں گے۔ میں چاہتا تھا کہ مستقبل کے لیے اچھی خاصی رقم جمع ہو تاکہ فائزہ اور میں اچھی زندگی گزار سکیں اور پھر واپس لوٹ آؤں۔ تب تک مجھے کسی نہ کسی طرح فائزہ کے مسئلے کو نمٹانا تھا۔ لیکن پھر اماں نے بتایا کہ وہ غیر مردوں سے فون پر باتوں میں لگی رہتی ہے اور اماں کی اس کا موبائل فون واپس لینا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر جیسے میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ میں نے اس سے پہلے نیا فون گفٹ کیا تھا تاکہ وہ جب چاہے مجھے فون کر سکے، لیکن یہ سننے کے بعد میں نے اماں سے کہا کہ آپ اس کا فون واپس لے لیں۔ پھر فائزہ کے پاس فون نہ رہا، گھر کے فون پر ہی میں اسے فون کر لیا کرتا تھا، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ فائزہ کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ میں اسے کتنا بھی روک لوں وہ رکتی ہی نہیں۔ میں جسے بن ماں باپ کی بچی سمجھتی تھی وہ تو بہت ہی ٹیڑھی چیز نکلی ہے۔ اب تو اکثر راتوں کو وہ گھر کی چھت پر چلی جاتی ہے، اور اسی سے اماں نے باجی اور فراز کو گھر بلا لیا تھا تاکہ وہ دونوں اس پر نظر رکھیں، کیونکہ اماں کا کہنا تھا کہ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تیری بیوی کی نگرانی کر سکوں، اور جب بات اتنی زیادہ بڑھی تو میرے لیے پردیس کاٹنا مشکل تھا۔ اسی لیے میں بنا کسی کو بتائے وطن آ گیا اور دبے پاؤں گھر پہنچ گیا، لیکن رات کے 2 بجے اپنی بیوی کے کمرے میں اس کے ساتھ
فراز بھائی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتے اندر داخل ہوا تھا اور میں نے فراز بھائی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ فائزہ کونے میں سہمی ہوئی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بالکل ہی حیران رہ گئی تھی۔ میں نے فراز بھائی کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ شور شرابے پر باجی اور اماں چلے آئے تھے اور مجھے اور فراز بھائی کو گتم گتھا دیکھ کر وہ دونوں ہی چیخیں چلانے لگی تھیں۔ باجی مجھے روک رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ذیشان تیرا دماغ خراب ہے، بہنوئی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اچانک کیسے آ گیا؟ یقیناً اس فائزہ نے ہی تیرے کان بھرے ہوں گے۔ اسے تو میرا شوہر ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے یہ تجھ سے جھوٹی باتیں کرتی ہے۔ تو نے اس کی باتوں پر اعتبار کر لیا۔ باجی خود سے ہی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کافی دیر بعد جا کر میرا جنون ختم ہوا تو میں نے فراز بھائی کو ایک طرف پھینکا اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ مجھ سے فائزہ نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہ میری بیوی کو ڈرا دھمکا رہے تھے، اسے بلیک میل کر رہے تھے کہ اگر وہ فراز بھائی کو خوش نہیں کرے گی تو فراز بھائی اسے طلاق دلوا دیں گے، وہ مجھے فائزہ کے خلاف کر دیں گے۔ اور فائزہ ڈری سہمی سی اس سے معافی مانگ رہی تھی، اپنی عزت کی دہائیاں کر رہی تھی۔ اب میری بیوی کو بد کردار کہتی تھی، جبکہ اصل بد کردار شخص آپ کا شوہر ہے۔ میری بات سن کر باجی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، فراز تو فائزہ پر نظر رکھتے تھے۔ فراز نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ وہ بازار میں غیر مردوں سے ملتی ہے، چھت پر بھی اس سے ملنے آتے ہیں۔ فراز کو کچھ باتیں پڑوسیوں نے بتائی تھیں اور کچھ فراز نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا یہ سب جھوٹ تھا۔ فراز کی اپنی نیت خراب تھی، اس نے فائزہ کو تنہا پا کر اس پر حملہ کرنا چاہا، اس کی عزت لوٹنی چاہی، اور جب بات نہ بنی تو وہ آپ لوگوں کے ذریعے فائزہ کو میرے سامنے بد کردار ٹھہرانے لگا۔ میں بھی اپنی بیوی سے بدگمان ہو گیا تھا اور اس لیے فائزہ کو ڈر تھا کہ کہیں میں اسے طلاق نہ دے دوں۔ اس کے اسی ڈر کا فراز بھائی نے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں صحیح وقت پر آ گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، ورنہ نہ جانے یہ میری بیوی کے ساتھ کس حد تک گر جاتے۔ فراز بھائی نے تو فائزہ کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ باجی لیکن کیا آپ کو اپنے شوہر کی اصلیت نظر نہیں آئی؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ کون قصوروار ہے اور کون بے قصور؟ آپ نے اور اماں نے مل کر فائزہ کا جینا مزید دوبھر کر دیا۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی، کم سے کم اس بات کا ہی احساس کر لیتے، لیکن آپ لوگوں نے تو فراز بھائی پر اندھا اعتبار کیا، اور آپ لوگوں سے زیادہ غلطی تو میری ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو سمجھنے کی بجائے سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا۔ میں نے فراز بھائی کو انگلی اٹھا کر تنبیہ کی کہ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیں۔ وہ باجی اور ہمیں برا بھلا کہتے اکیلے ہی چلے گئے تھے۔ باجی رونے لگی تھی، کہہ رہی تھی کہ فائزہ کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا۔ وہ اب بھی فائزہ کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا شوہر ایک بد نظر شخص ہے، آپ کو اس کی غلطیوں پر نظر ڈالنی چاہیے۔ فائزہ نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن باجی کا دل صاف نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اماں نے خود باجی کو سمجھایا اور کچھ ہی دنوں بعد فراز بھائی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگر وہ باجی کو واپس لے گئے تھے اور میری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ اب میں یہی نوکری کرتا ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں۔ میری بیوی ایک اچھی اور باکردار عورت ہے۔ میں نے اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی اور اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ فائزہ نے مجھے بتایا تھا کہ میرے جانے کے بعد کس طرح فراز بھائی اسے تنگ کرتے تھے، فون پر اسے دھمکیاں دیتے تھے، اسے چھپ چھپ کر ملنے کے لیے پریشان کرتے تھے۔ وہ بیچاری بہت مجبور تھی، اسی لیے فراز بھائی کی دھمکیوں سے ڈر کر ان سے بات کرنے چھت پر چلی جاتی تھی، ان کا فون اٹھا لیا کرتی تھی، اور اس بات کو بھی فراز بھائی نے اس کے خلاف استعمال کر کے باجی اور اماں کو بھڑکا دیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ صحیح وقت پر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے ایک مظلوم لڑکی کو کوئی سزا نہیں دی تھی، ورنہ شاید میں ساری زندگی پچھتاوے کی آگ میں چلتا رہتا۔ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسے لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔